बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज सुबह आंख खुलते ही एक खबर सुनने को मिली। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया। इसराइलियों की चीखें बता रही हैं कि हमला कितना शदीद था। दूसरी तरफ अहले फलस्तीन का मस्जिद अक्सा में जश्न भी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि यह हमला तीसरी जंग अजीम के आगाज का सबब बन सकता है, यानी कयामत की एक और निशानी पूरी होने के करीब है। शायद वो वक्त आ गया है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। आज की इस वीडियो में आपको इस हमले की तफसील बताएंगे। अहादीस नबवी की रोशनी में शाम से उठने वाली इस आग के मुतल्लिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ तज़किरा ईरान इसराइल ताल्लुकात का भी करेंगे। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, वीडियो में आगे चलने से पहले कुछ आपको आज की ताज़ा तरीन खबरों के बारे में बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान ने गैरतमंद होने का सबूत दे दिया। इसराइल पर चौमुखी हमला कर दिया है। एक तरफ ईरानी कमांडोज ने आबनाए हर्म्स में इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया है और अमलन खबरदार कर दिया है कि जो इसराइल के मददगार होंगे उनके जहाज भी महफूज नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ हमला आवर ड्रोन्स की फौज रवाना कर दी है जो तवील सफर के रास्ते में है। तीसरी तरफ लॉन्ग रेंज खैबर मिसाइल दाग दिए हैं। समंदर की तरफ से भी मिसाइल फेंके गए हैं। मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल इसराइली इलाकों में गिरने में कामयाब हुए। ईरान ने पहले मरहलावार सैकड़ों ड्रोन रवाना किए। अगले मरहले में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बहुत से मिसाइल इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रहे। इसराइली इलाके सायरन से गूंजते रहे। चौथी तरफ ईरानी प्रॉक्सीज भी एक्टिव हो गई हैं। हिजबुल्लाह लिबनान ने भी तिल एवी पर मिसाइल दागे हैं। यूं लगता है कि ईरान नताइज से बेपरवाह होकर टूट पड़ा है। तुर्की पहले ही तिजारती पाबंदियों से आगाज कर चुका है। अगर चीन और रूस इसमें बराह रास्त शामिल होंगे तो इसराइल अमलन दुनिया को एक बड़ी तबाही में धकेल देगा। अफगान तालिबान ने इसराइल पर ईरानी हमले की हिमायत कर दी है। रूसी सदर पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने इसराइल की हिमायत में ईरान की सरजमीन पर हमला किया तो रूस ईरान का साथ देगा। CNN के मुताबिक ये आलमी तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि इसराइल को बैठने की जरूरत है, वरना हिजबुल्लाह शुमाल से इसराइल में दाखिल हो जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को ईरानी हमले का जवाब न देने का कहा है। रूसी सदर पुतिन ने बड़े साफ अल्फाज में दुनिया को बता दिया है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हुई तो कौन किसका साथ देगा। पुतिन के मुताबिक फैसले का वक्त आन पहुंचा है। रूसी सदर पुतिन के मुताबिक अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो दो फरीक होंगे। एक फरीक रूस, चीन, ईरान, यमन और शुमाली कोरिया, जबकि दूसरा फरीक नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया पर मुश्तमिल होगा। उधर दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल की हिमायत की है। जर्मनी का भी इसराइल की हिमायत का ऐलान। जर्मन चांसलर ने कहा है, मुश्किल वक्त में हम इसराइल के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस हमले को तीसरी आलमी जंग की इब्तिदा कह रहे हैं। तीसरी जंग अजीम एक मुमकिना तीसरी आलमी जंग का नाम है। एक आलमी जंग दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ बड़े आज़मों में 2 या 3 बड़ी ताकतों के दरमियान लड़ी जाने वाली हमागीर जंग आलमी जंग होगा। चूंकि तर्जियात और हथियार बहुत तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, ज्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं अगर जंग अजीम सोम हुई तो नोयाती, हयातियाती और कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो ये जंग भी हथियारों पर मबनी है, जिससे मुमकिना तबाही हद से ज्यादा हो सकती है। यहाँ हम आपको एक अहम नुक्ता बताते चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामात क़यामत की खबर दी है उनमें एक छोटी अलामत है, सरे शाम से आग का ज़हूर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सरज़मीन शाम से एक आग निकलेगी और बसरा में ऊँटों की गर्दनों को रोशन कर देगी
زمانہ قدیم میں جس علاقے کو شام کہا جاتا تھا وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا۔ احادیث میں جس کی فضیلت ذکر فرمائی گئی ہے، اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام مابعوث فرمائے گئے۔ نیز دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ بعض مفسرین کرام نے اس آگ کو جدید ٹینکوں اور اسلحوں سے نکلنے والی آگ ہی قرار دیا ہے، اور یہ آگ ہمیں آج کل ہر طرف سرزمین شام میں نظر آ بھی رہی ہے، تو اس طرح سے یہ ایک اور قیامت کی نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، ایران ایک غیرت مند ملک ہے اور انہوں نے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقی 56 اسلامی ملکوں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا ہے۔ ایران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ اس سے پہلے ہر معاملے میں امریکہ کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالی ہیں۔ 1997 میں صدر خاتمی کے منتخب ہونے کے بعد ایران کے زیادہ تر ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے۔ 1998 میں برطانیہ اور ایران کے تعلقات اس یقین دہانی پر بحال ہوئے کہ ایرانی حکومت کا سلیمان رشدی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 1999 میں برطانیہ اور ایران نے سفارت خانوں کا تبادلہ کیا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات 1980 میں ٹوٹے اور آج تک بحال نہیں ہوئے۔ جولائی 2001 میں امریکہ نے ایران اور لیبیا پر پابندیوں کے قانون میں مزید 5 سال کے لیے ایکسس آف ایول توسیع کر دی۔ جنوری 2002 میں صدر بش نے ایران کو بدی کے محور یعنی ایکسس آف ایول کا حصہ قرار دیا۔ اس وقت ایران مغربی طاقتوں کی جانب سے جوہری پروگرام، مبینہ دہشت گردی، مشرق وسطیٰ کے امن کو خراب کرنے کے خواہش مند گروہوں کی مبینہ سرپرستی اور دیگر الزامات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغرب کی ریشہ دوانیوں، امریکی سازشوں اور عالمی سامراجی طاقتوں کی طرف سے ملت ایران کے خلاف مسلسل دھمکیوں کے بعد ہر سطح پر خود کفیل ہونے کا فیصلہ کیا اور ایٹمی ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، کلوننگ اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ ایئر سپیس نیز دفاعی شعبوں میں بے پناہ ترقی کی ہے۔ اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، اسرائیل کو ایران نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ 1979 میں انقلاب اسلامی کے بعد سے ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ اسرائیل کا وجود غیر قانونی ہے۔ ایران اب بھی اسرائیل کی پرجوش مخالفت پر قائم ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے اقدامات پر بھی اعتراض کرتا رہتا ہے اور مبینہ طور پر فلسطین اور لبنان کے ان اسرائیل مخالف گروپوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ 2002 میں ایرانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا اگر اسرائیل اور فلسطین کو کوئی معاہدہ قابل قبول ہو تو ایران ایسے دو طرفہ معاہدے کو رد نہیں کرے گا۔ فلسطین کی حمایت میں ایران ہمیشہ صف اول میں رہا ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ ایران فلسطین قوم کی حمایت میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ مقابلہ تاریخی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی کے دوران فلسطینی عوام نے استقامت اور بہادری کی مثال قائم کی ہے، جو ظلم و بربریت اور نسل کشی کے خلاف ہماری سربلندی کی دلیل ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت نے بھاری سرمایہ لگانے کے باوجود غزہ میں کامیابی حاصل نہیں کی اور اس کے تمام فوجی اہداف ناکام ہو گئے ہیں۔ آج بین الاقوامی سطح پر بھی اسرائیل کو تنہائی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی جانب سے اگرچہ تاخیر کے ساتھ قرارداد منظور کی گئی، تاہم اس میں کچھ خامیاں موجود ہیں۔ یہ قرارداد دلیل ہے کہ صہیونی حکومت عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ کامیابی امت مسلمہ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ بڑی جنگ کے دہانے پر ہے۔ صہیونی حکومت فلسطین کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ سرزمین فلسطین کا 75% حصہ غصب کرنے کے بعد اب اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر آمادہ ہے۔ ایک جانب اسرائیل کو امریکہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، دوسری طرف نام نہاد مسلم حکمران بے غیرتی کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور ایران نے فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کرنے اور اسرائیلی عزائم کو ناکام بنانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اس پورے ہولناک منظرنامہ میں سب سے زیادہ افسوسناک پہلو مسلم اور عرب حکومتوں کی بے حسی، بے غیرتی اور نجی مفاد کی افیم کے نشے میں دھت ہونا ہے۔
ایک جانب اسرائیل کو امریکہ کی کھلم کھلا عسکری اور مالی امداد حاصل ہے، تو دوسری طرف مسلم حکومتوں نے اپنے دینی اور مسلمان بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ امریکی فوجی حکام تمام تر فوجی ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے میرینز کو مقبوضہ ساحل پر تعینات کر دیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 2000 امریکی میرینز پر مشتمل یہ فورس ملک کے ان 2 طیارہ بردار بحری جہازوں میں شامل ہو جائے گی جو اس وقت مشرقی بحیرہ روم میں تعینات ہیں، اور دوسری طرف نام نہاد مسلم ملک مصر رفح بارڈر کو کھول کر غزہ کے تباہ حال فلسطینیوں تک کسی قسم کی مدد پہنچنے دینے پر راضی نہیں ہے۔ 1000 ٹن انسانی امداد لے جانے والے تقریباً 100 ٹرک مصر سے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت کے منتظر ہیں۔ ایک جانب کولمبیا جیسا غیر مسلم ملک ہے جس نے فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، اور دوسری طرف ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، اردن، بحرین، عمان، سوڈان اور مراکش جیسے وہ نام نہاد مسلم ملک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ ایران فلسطینیوں کو صہیونی مظالم سے بچانے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں حزب اللہ اور ایران کے میدان میں کھل کر اترنے سے اسرائیل کے تیور ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی حمایت کرنے والے دنیا میں بہت سارے مسلم ممالک ہیں جو مسلم اخوت اور بھائی چارے کی دھجیاں اڑانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ البتہ ان تمام اسرائیلی پرو مسلم ممالک میں سب سے زیادہ جس ملک کا کردار عام ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ متحدہ عرب امارات کبھی کبھار اپنے اسرائیل نواز اقدامات کی وجہ سے ایک مسلم ملک کم اور ایک یہودی ملک زیادہ لگتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی متحدہ عرب امارات مسلم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات سب سے پہلے بحال ہوئے، اور یہ اسرائیل کے تقریباً ہر اقدام کی حمایت کرنا اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہے۔ اسرائیل مسلم دنیا کی پیٹھ میں گھونپا ہوا وہ خنجر ہے جس کو گھونپنے والے ہاتھوں میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ جنگ کے شروع ہونے سے لے کر اب تک اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، اور مسلم دنیا میں 2 ممالک ایسے ہی ہیں جو سب سے زیادہ اسرائیل کو ہتھیار اور تیل سپلائی کر رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک میں آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس کی سرزمین سے باقاعدہ اسرائیل کو 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ہزاروں ٹن اسلحہ اور تیل بھیجا جا چکا ہے۔ اگر مسلمان ملک محض اپنا تیل ہی بند کر دیتے اور اسرائیل تک نہ پہنچنے دیتے تو اسرائیل یہ جنگ 3 سے 4 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلم ممالک بے حسی اور خود غرضی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اسرائیل کو اپنی خاموشی کے ساتھ ساتھ اپنے اقدامات سے پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سبب بن رہے ہیں۔ حیرت اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس معاملے پر پوری امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا اور OIC کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس پر سب سے پہلی آواز بھی ایک غیر مسلم ملک نے اٹھائی۔ ساؤتھ افریقہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ان ظالمانہ اقدامات اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کی، اور عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ بھی قائم کیا۔ دوسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام نکارہ گواہ ہے۔ اس ملک نے بھی اسرائیل کے اقدامات کی مخالفت کی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں یہ 2 ممالک ہی غیرت مند لوگوں کے ہیں، جبکہ باقی پوری دنیا میں اس حوالے سے بڑی خود غرض قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ عام عوام کی جانب سے فلسطین پر مسلط کردہ اس جنگ، جسے نسل کشی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اس کی مخالفت بڑے زور و شور سے جاری ہے، لیکن حکومتی سطح پر کسی بھی ملک نے اب تک کوئی مذمت نہیں کی، اور اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ اور ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے ایک ممبر نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر بیٹھ کر کہا کہ اس وقت غزہ اسرائیل کے جدید ترین ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کی ایک نہایت شاندار لیبارٹری ہے، جہاں پر فلسطینیوں پر ہر قسم کے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کر کے ان کی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر سفاکی سے بھرا ہوا ظالمانہ بیان ہے۔ ایک ملک کی جنگی کابینہ کا ایک ممبر
ایک دوسرے ملک کی نہتی اور بے سہارا عوام پر ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے کان پر جوں نہیں رینگی، یہاں تک کہ اس نے جس جگہ پر بیٹھ کر یہ بات کی وہ بھی ایک مسلم ملک تھا، لیکن اس کو ملنے والے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم مسلمان ملک اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس پر کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات عالمی طور پر مسلمانوں کا غدار ملک ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سب سے زیادہ مذمت کیے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک اسرائیل کو باقاعدہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ امریکی جہاز جو اسلحہ لے کر آتے ہیں وہ اسی ملک کے ذریعے اسرائیل جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی فلائٹس اب تک اسرائیل آ جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کھلے عام اسرائیل کو حق پر قرار دیا اور کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے انڈیا کو نوازنے میں بلکہ ان کی خوشامد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین، اگر متحدہ عرب امارات کے علاوہ باقی اسلامی ملکوں کی بات کی جائے تو ان کا کردار بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ غزہ میں پچھلے کئی مہینے سے جاری اسرائیلی دہشت گردی اور سفاکانہ حملوں میں 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور معصوم بچوں کی ہے۔ اس دوران امریکہ نے اقوام متحدہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی کی پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر کے ناکام بنا دیا، جس سے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر کئی ممالک نے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کر کے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے، جن میں اردن، بحرین، ترکیہ، چلی، کولمبیا، چاڈ اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات رکھنے والے بیشتر اسلامی ممالک نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی سنجیدہ رد عمل ظاہر نہیں کیا، حالانکہ ان اسلامی ممالک کی عوام اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اپنی حکومتوں سے اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کے 192 رکن ممالک میں سے 168 کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے 28 رکن ممالک، جن میں پاکستان، کویت، عمان، سعودی عرب اور بنگلہ دیش شامل ہیں، انہوں نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ حماس اسرائیل جنگ سے قبل اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے انکشاف کیا تھا کہ بہت جلد سعودی عرب سمیت 6 سے 7 اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ امن مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تاہم پاکستان کا شروع سے ہی یہ واضح موقف ہے کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک مسئلہ فلسطین وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ اسرائیل کے جن اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، حالانکہ چند برسوں میں ان اسلامی ممالک کی اسرائیل کے ساتھ تجارت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس پر گزشتہ دنوں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ان اسلامی ممالک سے صہیونی ملک اسرائیل کے ساتھ معاشی تعاون ختم کرنے اور تیل سمیت دیگر تجارت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی ترکی کے ساتھ تجارت 8.5 ارب ڈالر اور UAE کے ساتھ تجارت 2.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسرائیل کی مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے اسلامی ممالک کے درمیان تجارت میں بھی نمایاں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اسی طرح اردن کے ساتھ اسرائیل کا تجارتی حجم 225 ملین ڈالر، مصر کا 122.4 ملین ڈالر اور مراکو کے ساتھ تجارتی حجم 20.8 ملین ڈالر ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاہدہ ابراہیم کے بعد تجارتی تعلقات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ معاہدے پر اسرائیل نے 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں عرب لیگ کے 4 ممالک بحرین، متحدہ عرب امارات، سوڈان اور مراکو کے ساتھ دستخط کیے تھے۔ UAE معاہدے پر دستخط کرنے والا پہلا خلیجی ملک تھا، جس کے بعد بحرین، مراکو اور سوڈان نے بھی اس کی پیروی کی، جبکہ مصر اور اردن وہ عرب ممالک ہیں جنہوں نے بالترتیب
1979 اور 1994 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حماس اسرائیل جنگ سے قبل سوشل میڈیا پر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارتی تعلقات کے آغاز کا خوب زور و شور سے واویلا کیا گیا، اور پاکستانی نژاد یہودی فشیل بن خلد نے پہلی بار پاکستانی مسالہ جات، کھجوریں، خشک میوہ جات اور دیگر اشیاء اسرائیلی مارکیٹوں میں ایکسپورٹ کرنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اسرائیل کے لیے واحد پاسپورٹ عمران حکومت نے انہیں جاری کیا۔ اس بات کا امکان ہے کہ جو پاکستانی اشیاء اسرائیل ایکسپورٹ کی گئیں وہ براہ راست نہیں بلکہ دبئی یا کسی دوسرے ملک کے ذریعے اسرائیل ایکسپورٹ ہوئیں۔ دنیا میں اس وقت دو مسائل اپنے حل کے منتظر ہیں، جس میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سر فہرست ہیں، مگر ان دو بڑے عالمی مسائل پر دنیا بالخصوص اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایران کا مسلم ممالک سے اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ مثبت پیش رفت ہے۔ ایران اور ترکیہ نے حماس اسرائیل جنگ بندی کے لیے علاقائی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن زیادہ اچھا ہوتا کہ یہ مطالبہ مسلم ممالک کی تنظیم OIC کی جانب سے کیا جاتا، جو ابھی تک حماس اسرائیل جنگ پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، جس کا سربراہی اجلاس تک نہیں بلایا جا سکا، جبکہ کئی عرب اور اسلامی ممالک مسئلہ فلسطین کو نظر انداز کر کے معیشت کو بنیاد بنا کر اسرائیل سے تعلقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری کا یوکرین اور فلسطین کے معاملے میں دوہرا معیار ان کے دوغلے پن کا مظہر ہے۔ اگر وہ دنیا میں انصاف چاہتے ہیں تو انہیں اصول اور قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی نہ ہوئی اور امریکی صہیونی ریاست کی جانب سے معصوم فلسطینیوں پر حملے جاری رہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں جب غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم عروج پر پہنچ چکے ہیں اور اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینی مسلمانوں پر وحشیانہ حملوں اور خواتین اور بچوں کا قتل عام جاری ہے، اسرائیل اور اسلامی ممالک کے مابین بڑھتے تجارتی تعلقات لمحہ فکریاں ہیں۔ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل سے اپنے سفیروں کو فوری واپس بلائیں اور تجارتی تعلقات منقطع کر کے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ان کا یہ اقدام غزہ کے معصوم لوگوں کی حقیقی مدد کر سکتا ہے اور اسرائیل پر معاشی دباؤ کے نتیجے میں غزہ کے مسلمانوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، جب اسرائیل حماس جنگ کی ابتدا ہوئی تو پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھی۔ اسلامی ممالک نے اس کی مذمتیں کی۔ جو ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہے تھے انہوں نے اپنے ان فیصلوں کو روک لیا اور اسرائیل کی مسلسل مذمت کرتے رہے۔ عالمی برادری سے اس معاملے پر توجہ دینے کی اپیل کرتے رہے۔ کئی ممالک کے سربراہان بالخصوص ایران کے وزیر خارجہ عرب ممالک کے مسلسل دورے کرتے رہے اور اسرائیل کے خلاف انہیں متحد ہونے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا کہتے رہے۔ میڈیا پر بھی اس کے خلاف بہت آواز اٹھی۔ اسرائیل کی ان ظالمانہ کارروائیوں اور فلسطینیوں کی مظلومیت اور ان کی شہادتوں پر کئی پروگرام ہوتے رہے، مگر رفتہ رفتہ سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ اسرائیل نے جنگ میں تو کچھ بھی معمول پر نہ آنے دیا، وہ تو مسلسل فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، اسپتالوں کے محاصرے کیے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں مریضوں اور زخمیوں کو بھی مارنے سے گریز نہیں کر رہا، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، شہریوں اور رہائشی علاقوں پر مسلسل بمباری جاری ہے، کئی مساجد کو شہید کر چکا ہے۔ غزہ کا محاصرہ اسی طرح سے جاری ہے، وہاں پر کسی طرح کی نرمی نہیں آئی، کچھ بھی معمول پر نہیں آیا۔ اسلامی ممالک اور ان کا میڈیا تو جیسے جنگ کی کوریج کرتے کرتے، جنگ کی مذمت کرتے کرتے اور جنگ کو روکنے کی اپیل کرتے کرتے تک گیا ہو۔ ان کی تو پہلے ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے ہی اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تو ساتھ ہی وہ حماس کے ساتھ مل جاتے اور ان کے ساتھ مل کر اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیتے۔ اسرائیل کی جرت نہ ہوتی کہ وہ 20,000 مسلمانوں کو شہید کر سکے۔ اتنے بڑے بڑے اسلحے، میزائل، ایٹم بم اور تجربہ کار فوجیں، سب کچھ ہونے کے باوجود 20,000 مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ کے اندر شہید کر دیے گئے اور ہم مذمتوں پر اکتفا کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے نہایت شرم کی بات ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ 55 سے زائد عصمتوں کا ایک معمولی سا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو تو جاری رکھتے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مذمتیں کر کر تھک چکے ہیں،
چند روز مذمت کی اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ اب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ اس جنگ میں حماس کی حمایت تو دور کی بات، اسرائیل سے جنگ بندی کی بھیک ہی مانگ لیں یا OIC کا اجلاس طلب کر کے ان پر اتنا ہی باور کروا سکیں کہ اسرائیل کی یہ کارروائیاں ہمارے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہیں۔ اسلامی ممالک کا میڈیا جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، پروگرام کر رہا تھا، اب وہ بھی خاموش ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں اتنی جلدی تھک گئے ہیں؟ فلسطینی تو اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں تھکے، مگر ہم فقط بولتے ہوئے بھی تھک گئے ہیں۔ یہاں تو سب ایسے خاموش ہو گئے ہیں جیسے اب اسرائیل نے جنگ بندی کر دی ہے، اب اس نے بمباری چھوڑ دی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے خاموشی چھائی ہوئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہماری یہی مجرمانہ غفلت اور اتنے بڑے ظلم سے چشم پوشی ہی کفار کو شہ دے رہی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائیں۔ ظلم پر خاموش رہنا بھی ظالم کی طرفداری کے مترادف ہے، اور قدرت ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ نہ روکنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اسلامی ممالک جس ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ہم بزدلی کی وجہ سے جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم ان کے لیے آواز تو بلند کرتے رہیں، دنیا کے تمام فورمز پر ان کے حقوق کی بات کرتے رہیں۔ ہمارے پاس پرنٹ اور الیکٹرانک یا سوشل میڈیا ہے تو ہم ان کے ذریعے سے فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے رہیں۔ 2 دن آواز بلند کر کے انہیں بھول نہ جائیں، بلکہ جب تک انہیں ان کے حقوق نہیں مل جاتے یا کم از کم جنگ بندی نہیں ہو جاتی، تب تک تو ان کے لیے بولتے رہیں اور دنیا کو اس طرف متوجہ کرتے رہیں۔ ناظرین، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور ایک جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو کچھ اختیار میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی حصے میں، کسی کونے میں مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے تو یوں سمجھیں گویا ہم پر تکلیف آ گئی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا موجودہ وقت میں ملک شام کے مسلمان جس تکلیف اور مصیبت سے گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں مسلم امہ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، ان حالات کے تناظر میں یہ بات واضح ہے کہ القدس میں موجود قبلہ اول مسجد اقصی سمیت تمام اسلامی مقدسات کی حفاظت کی ذمہ داری قرۂ ارض پر موجود ہر مسلمان، حکومتوں، انفرادی شخصیتوں کی ہے۔ ان سب کو اپنی اس انتہائی بڑی ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا۔ مسلمان حکومتوں کو مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین کو اپنی خارجہ پالیسی میں اولین ترجیح پر رکھنا ہوگا۔ مصر، اردن، ترکی اور نسل پرستانہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک کی یہ بالخصوص ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے میں اسرائیلی سفارتکاروں کے سامنے سنجیدگی سے آواز اٹھائیں۔ مسجد اقصی کی حفاظت امت مسلمہ پر فرض ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے مسجد اقصی کی فضیلت اور حفاظت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے لشکر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سرزمین پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کا دوبارہ نزول اسی سرزمین پر ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور بعثت اگرچہ مکہ میں ہوئی، لیکن معراج کے واقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصی کی سیر کروائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور معراج کی ابتدا یہیں بیت المقدس سے ہوئی۔ زمین کی پشت پر مسجد اقصی وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع ہوا اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر گفتگو کی
کہ بیت المقدس کی مسجد یعنی مسجد اقصی زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر و ثواب بیت المقدس میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، اور وہ مسجد اقصی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے۔ اس کے لیے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا یا فرمایا دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہوگا۔ نیز مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ کئی لوگ مسجد اقصی کو ثالث الحرم یعنی مسجد الحرم مسجد نبوی کے ساتھ تیسرا حرم کہتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت نہیں۔ حرم کے خاص احکامات ہیں کہ وہاں شکار نہ کیا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں وغیرہ۔ بلا شبہ مسجد الاقصی بیت المقدس پاکیزہ گھر، انتہائی بابرکت، انبیاء اکرام کا ماوا و مسکن، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں اسے حرم قرار نہیں دیا گیا۔ حرم صرف مکہ اور مدینہ ہی ہیں۔ ناظرین، سرزمین شام، فلسطین، بیت المقدس کا تذکرہ قرب و قیامت کی احادیث میں بہت ملتا ہے۔ قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصاً شام، بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہوگی۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی، بلکہ ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب ہی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام
दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा। बिलाखिर बाब लद पर पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का काम तमाम कर देंगे। उस वक्त रुए जमीन पर कोई काफिर नहीं रहेगा, सब मुसलमान होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र 45, 48 या 49 बरस होगी कि आपका इंतकाल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, बैतुल मुक़द्दस में इंतकाल होगा और वहीं दफन होंगे। इन तमाम बातों से ये बात वाज़ेह हो जा रही है कि मस्जिद अक्सा की फतह यकीनी है और वो लोग जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत में लड़ रहे हैं, यकीनन ये लोग हक और सच की जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, इन हालात में फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान और मस्जिद अक्सा के ख़तीब मुसलसल इस मकसद व बाबरकत मस्जिद की हिफाजत के लिए उम्मत को पुकार रहे हैं। अस्करी और सियासी मदद तो यकीनन हुकूमतें कर ही सकती हैं, लेकिन एक आम मुसलमान भी मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर सकता है। मस्जिद अक्सा की फजीलत और अहमियत का शऊर हासिल करना और इस शऊर को दूसरों बिलखुसूस बच्चों को दीनी वर्सा समझते हुए मुंतकिल करना, मसाजिद में क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम, हर तरह की इसराइली मसनूआत का बाइकाट, फ़लस्तीनी मसनूआत की खरीदारी और मुस्तनद अदारों के ज़रिए अपनी एहतियात मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए भिजवा कर हम इस अहम मसले के हल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बसूरत दीगर हमारी खामोशी हमें मस्जिद अक्सा के मुहाफ़िज़ों से निकाल कर इसके दुश्मन की सफ़ में लाकर खड़ा करती है। अल्लाह ताला हमें उम्मत के मसाइल को समझने और इसके हल में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।